बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे एक ही दिन में बरसों आगे निकल गई। मैं सिर्फ 16 बरस का था, लेकिन दिल के अंदर ऐसा खला और बोझ उतर आया कि लगता था अब मैं कभी बच्चा नहीं रह सकता। अम्मा के बगैर घर सुनसान हो गया। किचन की हांडी जो हमेशा उनके हाथ के जायके से महकती थी, अब ठंडी पड़ी रहने लगी। अब्बा मजदूरी से आते तो उनके चेहरे पर थकन के साथ एक अजीब सा खालीपन होता। वो कभी कभी मेरी तरफ देखते और कहते, सलमान बेटा, तू अभी छोटा है, मगर हालात ने हमें बड़ा बना दिया है। अब तू ही घर का सहारा है। मैं सर हिला देता और कहता, अब्बा फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन दिल के अंदर तूफान उठता रहता कि आखिर माँ के बगैर घर कैसा लगता है। अम्मा के जाने के बाद पहली रात याद है जब अंधेरों में मैंने अब्बा के कमरे से हिचकियों की आवाज़ सुनी। मैं दबे पाँव गया तो देखा अब्बा चारपाई पर बैठे रो रहे थे और आसमान की तरफ देखकर बस ये कह रहे थे, या अल्लाह, ये आजमाइश क्यों भेजी है। मैं आगे बढ़कर उनके पास बैठ गया और आहिस्ता से कहा, अब्बा, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। अम्मा चली गई हैं, लेकिन हम उनके नाम पर सब संभाल लेंगे। वो मेरे बालों पर हाथ फेरने लगे और कहा, बेटा, माँ के बगैर घर यतीम हो जाता है, लेकिन अब तू मेरा बाजू है। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। हम दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे जैसे दो बच्चे जिन्हें कोई सहारा चाहिए। अब्बा सुबह मजदूरी के लिए निकलते तो कमर के दर्द के बावजूद ईंटें उठाते। रीढ़ की हड्डी झुक जाती थी, लेकिन वो कहते, काम छोड़ दिया तो चूल्हा कैसे जलेगा। मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो जाता। कई बार कहता, अब्बा, मुझे भी साथ ले जाए, मैं भी मजदूरी करूँगा। वो हंसकर कहते, अभी तेरा वक्त नहीं आया, पढ़ाई कर ले। लेकिन अम्मा के जाने के बाद पढ़ाई कहाँ बाकी रही। मेरे जहन पर एक ही चीज़ छाई रहती कि घर का खर्च कैसे चलेगा, रोटी के पैसे कहाँ से आएंगे। मोहल्ले वाले कभी कभी तसल्ली देते कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, लेकिन तसल्ली से पेट नहीं भरता। एक दिन अब्बा काम से आए तो उनकी कमर सीधी न हो रही थी। मैंने कहा, अब्बा, ये सब छोड़ दे, रेडी लगाते हैं सब्जी की। वो हैरान हुए, बोले, तुझे क्या पता सब्जी बेचने का। मैंने कहा, अब्बा, ये सीखने वाली चीज़ है, मैं मोहल्ले के रमज़ान चाचा से सीख लूँगा, वो कई साल से रेडी लगाते हैं। अब्बा ने मेरी आंखों में अज़म देखा तो बोले, अगर तू कर सकता है तो मैं पीछे क्यों हटूँ। अगले दिन मैं रमज़ान चाचा के साथ गया। उन्होंने मुझे सिखाया कि सब्ज़ी कहाँ से लेनी है, कैसी ख़रीदनी है, किस सब्ज़ी की मांग ज़्यादा है, किस में नुकसान कम होता है। मैंने दिल लगाकर सब याद किया। वो हंसते हुए बोले, वाह सलमान, तू तो बड़ा समझदार निकला है, अल्लाह करे तेरे हाथ में बरकत हो। पहली बार जब मैंने अपनी रेडी लगाई तो दिल बहुत डर रहा था। सोच रहा था अगर सब्ज़ी ना बिकी तो क्या होगा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सब बिकती गए। शाम को जब पैसे गिरे तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं भागता हुआ अब्बा के पास गया और कहा, अब्बा, ये देखिए आज की कमाई। वो पैसे हाथ में लेकर रोने लगे और बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। मैंने कहा, अब्बा, ये सब आपकी दुआ है। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, सलमान, अब तू ही मेरा सहारा है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। सुबह मंडी जाना, सब्जी खरीदना, रेड़ी लगाना, शाम को पैसे गिनना, अब्बा के लिए दवा लाई, उनकी मालिश करनी, सब मेरी ज़िम्मे आ गया। कई बार थकन से जिस्म टूटने लगता, लेकिन अम्मा का चेहरा याद आता तो हिम्मत बन जाती। एक दिन मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, अम्मा के बगैर घर सूना लगता है, खाने में भी जायका नहीं रहा। वो आहिस्ता से बोले, बेटा, औरत ही घर को जन्नत बनाती है। हम मर्द चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन औरत के बगैर घर कब्र लगता है। मैं खामोश हो गया। उनकी बात दिल में उतर गई। रात को चारपाई पर लेटा तो सोचता रहा कि वाकई अम्मा के बगैर घर कब्रिस्तान सा लगने लगा है। मोहल्ले की औरतें कभी कभी कहती, सलमान, अब तू बड़ा हो गया है, घर में औरत नहीं तो मुश्किल होगी, किसी को किचन के लिए बुला लो। लेकिन मैं और अब्बा दोनों अजनबी औरत पर भरोसा न करते। हमने खुद ही काम बांट लिए। मैं सब्जी लाता, झाड़ू देता, खाना भी पकाना सीख लिया। शुरू में रोटी जलती थी, सालन में नमक कभी ज़्यादा हो जाता कभी कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख गया। अब्बा खाकर कहते, अरे वाह सलमान, आज तो जायका अम्मा जैसा है। मैं हंस कर कहता, अब्बा, माँ का जायका कोई दे सकता है।
وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے، پھر کہتے، ہاں مگر تو نے میری کمی پوری کر دی ہے۔ گھر کے کمرے خاموش رہتے۔ اماں کے جانے کے بعد جیسے ان کی آواز، ان کی مسکراہٹ سب دیواروں سے بھی رخصت ہو گئی تھی۔ کئی بار میں اکیلا بیٹھا ان سے باتیں کرتا، جیسے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہتا، اماں آپ دیکھ رہی ہیں نا، میں سب کچھ کر رہا ہوں، آپ کے ابا کو سنبھال رہا ہوں، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا نا؟ اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ کبھی کبھی خواب میں آتی تو میں جاگنے کے بعد سارے دن ان کے لمس کو یاد کرتا رہتا۔ ابا بھی کئی بار کہتے، آج خواب میں تیری اماں آئی تھی، کہہ رہی تھی میرے مرد کو دکھ نہ دینا، میرا بیٹا سنبھال لینا۔ یہ سنتے ہی میرا دل مزید مضبوط ہو جاتا۔ ایک دن محلے کے بچے کھیلنے کے لیے بلانے آئے تو میں نے کہا، اب کھیلنے کا وقت کہاں، ابا کو دیکھو کس حال میں ہے، گھر سنبھالنا ہے۔ وہ ہنس کر چلے گئے، مگر میں اندر سے ٹوٹ گیا کہ میری عمر کھیلنے کی تھی اور میں ذمہ داریوں میں ڈوب گیا تھا۔ ابا رات کو کہتے، بیٹا میں تیری جوانی ضائع کر رہا ہوں، کاش تیری ماں زندہ ہوتی۔ میں فوراً کہتا، ابا ایسا مت کہیے، آپ میری دنیا ہے، آپ کا سایہ ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ بولے، اللہ کرے تیرا سایہ مجھ پر قائم رہے۔ یوں دن رات گزرتے گئے۔ ابا کا کمر درد بڑھتا رہا، مگر میری کمائی سے ان کے علاج اور دوا دارو چلتے رہے۔ میں اکثر سوچتا، اگر اماں ہوتی تو یہ سب بوجھ میرے کاندھوں پر نہ ہوتا، لیکن پھر دل میں سکون آتا کہ اللہ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اسی لیے مجھے یہ امتحان دیا ہے۔ اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو جائے، ابا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کے بعد میرا مقصد ہی یہ بن گیا کہ ان کی خدمت کروں اور ان کا سہارا بنوں۔ یہی میری زندگی تھی اور یہی میری حقیقت۔ باقی سب خواب اور بچپنا کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، میں خود کو کبھی جوان سے بھی زیادہ بوڑھا محسوس کرنے لگا تھا۔ ابا کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور میرا دل ہر دن اور بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن بھر سبزی کی ریڑھی پر کھڑا گاہکوں سے جھگڑتا، ریٹ سنبھالتا، کبھی کبھی کسی کے تانے سہتا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آتا تو ابا چارپائی پر نیم دراز ملتے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کی لکیریں دیکھ کر دل بیٹھ جاتا، لیکن میں ان کے سامنے مسکرا کر کہتا، ابا سب ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، بس دعا کریں، اللہ برکت ڈالے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، بیٹا تیری مسکراہٹ ہی میری دوا ہے، تو جتنا ہنستا ہے مجھے لگتا ہے ابھی دنیا باقی ہے، لیکن اندر سے میں جانتا تھا کہ ابا کا دل بھی خالی ہے جیسے میرا ہے۔ ماں کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارا ہیں، مگر تنہائی ہر وقت سینہ چیرتی رہتی ہے۔ اسی دوران ایک رات آئی جو میری زندگی کا رخ بدل گئی۔ وہ رات بارش کی تھی، ایسی بارش جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ میں ریڑھی بند کر کے شام ہی کو جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن بارش نے شدت اختیار کر لی تھی۔ آسمان پر بجلیاں چمک رہی تھیں اور گلیوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ میں نے ابا کے ساتھ چولہے پر بیٹھ کر دال چاول گرم کیے تھے اور کھانا کھا کر ابھی چارپائی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازے پر کھٹکے کی آواز آئی۔ ابا چونک کر بولی، سلمان دیکھ تو کوئی آیا ہے۔ میں نے کہا، ابا اس بارش میں کون آ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بلی بھیگی ہوئی کانپ رہی ہے۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ میں نے کہا، ابا بلی ہے، وہ دروازے پر پناہ مانگ رہی ہے۔ ابا اٹھ کر قریب آئے اور کہا، ارے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بارش میں بھٹک گئی ہوگی، اندر لے آؤ۔ میں نے کہا، ابا کہیں یہ گھر میں گند نہ پھیلائے۔ وہ بولے، ارے رحم دلی کرو، اللہ کو رحم کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یوں وہ بلی اندر آ گئی۔ ابا نے چولہے کے پاس پرانا پیالہ نکالا اور اس میں دودھ ڈال کر بلی کے آگے رکھا۔ بلی نے پہلے تو سر اٹھا کر ابا کو غور سے دیکھا، پھر آہستگی سے پیالے کے پاس آ کر دودھ پینا شروع کیا۔ لیکن اصل حیرت تو اس وقت ہوئی جب دودھ پینے کے بعد وہ بلی ابا کے قریب آئی اور ان کے قدموں پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ ان کے پاؤں چاٹنے لگی۔ میں نے کہا، ابا یہ کیا کر رہی ہے؟ بلی تو عام طور پر ایسا نہیں کرتی۔ ابا مسکرا کر بولے، بیٹا یہ اللہ کی مخلوق ہے، شاید دیکھ رہی ہے کہ میں بیمار ہوں اور اپنے طور پر میرا درد کم کرنے آئی ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولا، ابا بلی کہاں کسی کا درد کم کرتی ہے، یہ تو بس کھیل رہی ہے۔ ابا نے سر ہلا کر کہا، نہیں سلمان، ہر جاندار کے اندر احساس ہوتا ہے، تو نہیں جانتا،
لیکن یہ بلی میرے دل کو سکون دے رہی ہے، جیسے کسی نے میرے پاؤں کی جلن کم کر دی ہو۔ میں نے اس دن زیادہ غور نہیں کیا، لیکن دل کے اندر عجیب سا احساس رہا۔ وہ بلی ساری رات گھر میں رہی، کبھی ابا کی چرپائی کے نیچے بیٹھی، کبھی ان کے پاس لیٹ گئی، اور عجب طرح سے جیسے پہرا دے رہی ہو۔ میں کئی بار اٹھ کر پانی پینے گیا تو دیکھا وہ میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے، جیسے وہ بھی گھر کی حفاظت کر رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا دیکھ رہی ہے؟ چھوٹی سی جان، تجھے بھی پناہ چاہیے یا تو ہمیں پہچان رہی ہے؟ وہ آہستہ سے اپنی دم ہلانے لگی، جیسے میری بات سن رہی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، لگتا ہے ابا ٹھیک کہتے ہیں، ہر مخلوق کے اندر احساس ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو بلی ابا کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ابا نے کہا، سلمان، اسے باہر نہ نکالنا، یہ اب ہمارے گھر کی ہی ہے۔ میں نے کہا، ابا، جانور پالنے کی گنجائش کہاں ہے؟ ہم پہلے ہی مشکل میں ہیں، کھانے کو مشکل سے ہوتا ہے، یہ اور بوجھ ہوگا۔ ابا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ رحمت ہے، دیکھنا اللہ اس کے صدقے میں برکت دے گا۔ میں چپ ہو گیا، کیونکہ میں ابا کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی دنیا کے غموں میں ڈوبے تھے۔ اگر بلی سے انہیں سکون مل رہا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ یوں وہ بلی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ عجب سی بات یہ تھی کہ وہ باہر جا کر کبھی کچھ کھاتی ہی نہیں تھی، بس گھر میں ہمارے ساتھ رہتی، رات کو زیادہ ابا کے قریب رہتی اور دن کو کبھی کچن کے دروازے پر، کبھی ریڑھی کے پاس بیٹھ جاتی۔ محلے والے دیکھتے تو کہتے، ارے سلمان، تیری بلی بڑی پیاری ہے، ہمیشہ تیرے ساتھ رہتی ہے۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، لیکن دل میں سوچتا، یہ واقعی عام بلی نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھتی جیسے بات کرنا چاہتی ہو۔ میں جھنجھلا کر کہتا، تجھے کیا ہوا؟ کیا انسانوں کی طرح دیکھتی ہے؟ اور پھر خود ہی ہنس دیتا۔ ایک دن بارش پھر سے ہو رہی تھی۔ ابا نے کہا، سلمان، دیکھ یہ بلی کیسے سمٹ کر میرے پاس بیٹھی ہے، جیسے ڈر رہی ہو۔ میں نے کہا، ابا، شاید پچھلی بار کی طرح بارش سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، یہ ڈر نہیں، یہ انسیت ہے، یہ ہمیں اپنوں کی طرح سمجھ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ابا، اپنوں کی طرح تو انسان بھی کبھی کبھار نہیں سمجھتے، یہ بلی کیسے سمجھ سکتی ہے؟ ابا نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، سلمان، کبھی کبھی مخلوق ہمیں ایسے سہارے دیتی ہے جو رشتے بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ ابا کی باتیں مجھے سوچ میں ڈال دیتی تھیں۔ اب دن رات کے معمول میں بلی شامل ہو گئی تھی۔ جب میں صبح ریڑھی لے کر نکلتا تو وہ دروازے پر بیٹھ کر مجھے جاتا دیکھتی، اور شام کو میرے لوٹنے تک وہیں بیٹھی رہتی، جیسے انتظار کر رہی ہو۔ کئی بار میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تو مجھ سے بھی زیادہ وفادار نکلی۔ ابا ہنس کر کہتے، ہاں سلمان، لگتا ہے یہ ہمارے گھر کو چھوڑنے والی نہیں۔ میں سوچتا رہتا کہ واقعی ایسا کیوں ہے؟ عام بلیاں تو کھانے پینے کے بعد نکل جاتی ہیں، لیکن یہ تو جیسے ہماری ہی ہو گئی ہے۔ ایک رات میں نے پھر محسوس کیا کہ ابا گہری نیند میں ہے اور بلی ان کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہے۔ میں نے بستر پر کروٹ لی اور آدھی نیند میں دیکھا کہ وہ بلی جیسے ابا کے قدموں پر جھک کر کچھ پڑھ رہی ہو، یا آہستہ آہستہ سانس کے ساتھ ان کے درد کو کھینچ رہی ہو۔ مجھے لگا شاید میں وہم کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ابا کی سانسیں معمول سے زیادہ ہلکی اور پرسکون ہو گئیں۔ انہوں نے نیند میں ایک آہستہ سی مسکراہٹ دی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اب میں ماننے لگا تھا کہ یہ بلی عام نہیں ہے۔ اس کے آنے کے بعد گھر کی ویرانی کچھ کم ہو گئی تھی۔ ابا کا چہرہ پہلے سے روشن لگنے لگا تھا، جیسے ان کی تکلیف میں کمی آ گئی ہو، اور میرا دل چاہتا کہ میں اس بلی کو اور غور سے دیکھوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جسے دیکھتے ہوئے لگتا تھا جیسے کوئی انسان میرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن میں دل ہی دل میں ڈرتا بھی تھا کہ کہیں ابا پریشان نہ ہو جائے، اس لیے خاموش رہتا۔ یوں وہ بلی ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ سب کوئی اتفاق نہیں، بلکہ کوئی راز ہے جو وقت کے ساتھ کھلے گا۔ لیکن اس وقت میں صرف یہی سوچتا تھا کہ اللہ نے ہماری تنہائی میں یہ چھوٹی سی مخلوق بھیج دی ہے، تاکہ ہم اپنی محرومی کچھ دیر کے لیے بھول سکیں، اور واقعی اس کی موجودگی نے ہمارے گھر کی خاموش دیواروں کو تھوڑا سا جیتا جاگتا بنا دیا تھا۔ بلی اب ہمارے گھر کا ایسا حصہ بن گئی تھی کہ لگتا تھا جیسے برسوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہو۔ اس کی عادتیں عجیب سی تھیں، اور میں بار بار سوچتا کہ یہ عام بلی نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ ابا کمر کے درد سے کراہتے تو وہ بلی دبے پاؤں ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور آہستہ آہستہ ان کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیتی۔ میں حیرت سے دیکھتا اور ابا کے چہرے پر جیسے سکون اتر آتا۔
وہ ساکت ہو جاتے جیسے درد کم ہو رہا ہو۔ میں کہتا، ابا لگتا ہے یہ بلی واقعی آپ کے درد کو سمجھتی ہے۔ ابا آنکھیں بند کیے کہتے، ہاں سلمان، جب یہ میرے پاس آ کر بیٹھتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے جسم سے بوجھ اتر رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابا یہ تو بڑا کمال ہے، کبھی کسی ڈاکٹر نے بھی ایسا سکون نہیں دیا۔ ابا مسکرا کر بولے، بیٹا یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس کے بنائے ہوئے جاندار بھی کبھی کبھی انسان سے بڑھ کر خدمت کر جاتے ہیں۔ میں سوچتا رہتا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے یا پھر صرف وہم، لیکن بار بار یہ نظارہ دیکھ کر ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ بلی کے طور طریقے عام بلیوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ وقت کی پابند تھی، جیسے گھڑی دیکھ کر سب کچھ کرتی ہو۔ جب میں صبح ریڑھی کے لیے تیار ہوتا تو وہ پہلے ہی دروازے کے پاس بیٹھی ملتی، جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں کہتا، ارے تو کب سے یہاں بیٹھی ہے؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتی اور آہستہ سے آواز نکالتی، جیسے کہہ رہی ہو، جلدی جا ریڑھی پر، دیر نہ کر۔ ابا ہنس کر کہتے، سلمان لگتا ہے یہ تجھے محلے کے سارے آدمیوں سے زیادہ ذمہ دار سمجھتی ہے۔ میں ریڑھی لگا کر نکلتا تو وہ اکثر گلی کے کونے تک میرے ساتھ آتی، پھر واپس گھر آ جاتی۔ شام کو جب میں تھکا ہارا واپس آتا تو وہ پھر دروازے پر موجود ہوتی، جیسے گھنٹوں میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں دروازہ کھولتے ہوئے کہتا، واہ بھائی، تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کب آؤں گا؟ ابا کہتے، سلمان یہ سب محبت کا اثر ہے، جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کا اپنا کب لوٹ رہا ہے۔ ایک دن میں تھکا ہوا آیا تو بلی میرے پاس لپک کر آ گئی اور بار بار میرے قدموں کو چاٹنے لگی۔ میں نے کہا، بس بس کیا چاہتی ہے؟ تو بھی ابا کی طرح مجھے بھی دبا دے گی؟ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے واقعی کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، ارے تو بول کیوں نہیں جاتی؟ بول دے کہ ہاں سلمان میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن پھر میں خود ہنس پڑا اور سوچا میں پاگل ہو گیا ہوں جو ایک بلی سے باتیں کر رہا ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنجیدگی سے سنتی بھی تھی اور آنکھوں کے اشاروں سے جواب بھی دیتی تھی، جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہو۔ ابا کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اور ہی تھا۔ وہ رات کو زیادہ تر ابا کے پاس ہی رہتی، ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ جاتی اور کبھی کبھی ان کے سینے پر چھلانگ مار کر آ کر لیٹ جاتی۔ ابا کہتی، یہ دیکھ سلمان، یہ تو بالکل ایسے کرتی ہے جیسے تیری ماں کرتی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی میرے پاس آ کر یوں ہی لیٹ جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ بلی اللہ نے اماں کے جانے کے بعد ہمارے لیے بھیجی ہے تاکہ ہم دونوں بالکل تنہا نہ رہ جائیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا، واقعی اماں کے بعد یہ بلی ہی ہے جس نے ہمارے گھر کو تھوڑی زندگی دی ہے۔ رات کے وقت وہ عجب طرح پہرا دیتی۔ جب ہم دونوں سو جاتے تو وہ کبھی دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، کبھی کھڑکی پر جا کر باہر جھانکتی۔ کئی بار میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں کو آدھی بند کر کے ایسے بیٹھتی جیسے ہر آواز کو سن رہی ہو۔ میں نے ابا سے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیسے پہرا دیتی ہے؟ ابا نے کہا، ہاں سلمان، لگتا ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے بھی ہے، شاید اللہ نے بھیجا ہی اسے مقصد کے لیے ہے۔ میں نے کہا، ابا کیا جانور واقعی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ بولے، کیوں نہیں، کتا پہرے کے لیے رکھا جاتا ہے، بلی بھی اپنی محبت سے یہی کر رہی ہے۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ بلی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ دیکھنے لگی، جیسے دیکھ رہی ہو میں نوالا لیتا تو وہ بھی گردن ہلا کر دیکھتی۔ میں نے کہا، کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا تو بھی کھائے گی؟ اس نے آہستہ سے اپنی زبان نکالی لیکن پلیٹ کو نہیں چھوا، جیسے بس دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، واہ بھائی، یہ بلی تو بہت شریف ہے، کبھی بھی کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتی، نہ چوری کرتی ہے نہ شور مچاتی ہے۔ عام بلیاں تو پلیٹ پر ٹوٹ پڑتی ہیں، لیکن یہ بس خاموشی سے بیٹھتی ہے اور مجھے دیکھتی ہے جیسے ساتھ کھانا کھا رہی ہو۔ ابا نے کہا، سلمان یہ واقعی عجیب ہے، میں نے زندگی میں ایسی بلی نہیں دیکھی جو نہ کھانے پر لپکے، نہ شور کرے، نہ گندگی کرے۔ میں نے کہا، ابا لگتا ہے یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ گھر کے حالات دن بدن تھوڑے بہتر ہونے لگے۔ میں جب کما کر آتا تو لگتا اللہ برکت ڈال رہا ہے، شاید اس بلی کی موجودگی کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ابا کہتے، سلمان مجھے لگتا ہے یہ بلی صرف بلی نہیں، کوئی بھید ہے۔ میں چونک کر پوچھتا، کیا مطلب ابا؟ وہ کہتے، اللہ کی دنیا بڑی ہے، کبھی کبھی کوئی مخلوق ہماری مدد کے لیے بھیجی جاتی ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا،
میں سوچ میں پڑ جاتا کہ واقعی یہ عام نہیں لگتی، کیونکہ جو باتیں یہ کرتی ہے وہ عام بلی نہیں کر سکتی۔ میں رات کو جاگتا تو دیکھتا کہ یہ گھر کے ایک کونے کا چکر لگا رہی ہے، جیسے چوکیداری کر رہی ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہیں یہ جن تو نہیں، اور پھر خود ہی ڈر جاتا کہ نعوذ باللہ ایسی بات کیسے سوچ لی، لیکن دل سے یہ شک جاتا بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک دن ابا سے کہا، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا؟ یہ بلی عام نہیں لگتی۔ وہ ہنس کر بولے، سلمان ڈر کس بات کا؟ یہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی تو کب کا پہنچا چکی ہوتی۔ دیکھ تو میری حالت بہتر ہو گئی اس کے آنے کے بعد۔ میں نے کہا، ہاں ابا یہ تو درست ہے، لیکن پھر بھی میرا دل کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی راز ہے۔ وہ بولے، راز ہو یا نہ ہو، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے گھر کو ویرانی سے بچا لیا ہے۔ اس کی موجودگی سے ہمارے دل بہل جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ابا کی بات صحیح ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ رات کو ابا درد سے ہلتے تو بلی فوراً جاگ جاتی اور ان کے پاؤں کے پاس آ کر لیٹ جاتی۔ وہ اپنی زبان سے ان کے قدموں کو سہلاتی اور تھوڑی ہی دیر بعد ابا کی سانسیں ہموار ہو جاتی۔ وہ گہری نیند میں چلے جاتے۔ میں حیران ہوتا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے منظر جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا، کیا واقعی اس کے آنے کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں سلمان، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جب یہ میرے پاس آتی ہے تو میرا درد آدھا رہ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے جسم میں کوئی طاقت اتر گئی ہو۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ وہ بولے، بیٹا ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے پرکھنے کی بجائے دل سے دیکھنا چاہیے۔ ابا کھانے کے بعد دوا کھا کر لیٹ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی تھکن، وہی کرب اور وہی سائے تھے جو میں روز دیکھتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ میری زندگی بھی شاید انہی سایوں میں گزر جائے گی، کیونکہ ماں کے جانے کے بعد گھر جیسے خالی مکان بن گیا تھا۔ صرف دیواریں بچی تھیں، ان میں زندگی نہیں تھی۔ میں لالٹین کے پاس بیٹھا تھا، روشنی ہلکی ہلکی جھلمل کر رہی تھی، اور میں نے دل میں طے کیا تھا کہ آج رات جاگوں گا، دیکھوں گا یہ بلی آخر ہے کون، اور کیوں مجھے لگتا ہے یہ عام بلی نہیں ہے۔ دل بار بار کہتا تھا، سلمان کچھ نہ کچھ ہے جو تیرے سامنے چھپایا جا رہا ہے۔ ابا کے خراٹے شروع ہوئے تو گھر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بلی حسب معمول ابا کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی سانس روک کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر تک وہ ہلکی سی جنبش کے ساتھ وہیں سمٹی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر چارپائی سے نیچے اتری اور دروازے کے قریب جا کر رکی۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تو اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلی کے گرد ہلکی سی روشنی کا دائرہ سا بننے لگا، جیسے کسی نے اس پر چاندنی بکھیر دی ہو، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ بلی آہستہ آہستہ ایک لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کے لیے کئی بار آنکھیں جھپکی، لیکن جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ میرے قدم زمین میں جم گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور میں چاہ کر بھی آواز نہ نکال سکا۔ وہ لڑکی ایک دم غیر معمولی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر تک جھول رہے تھے اور ہلکی ہوا میں جیسے بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ اتنا پرسکون اور حسین تھا کہ دیکھنے والے کی نظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، ایسی روشنی جو انسان کی آنکھوں میں نہیں ہوتی، بلکہ جیسے کسی اور جہان کی کرنیں ہوں۔ اور اس کے لباس دیکھ کر تو میں اور بھی حیران رہ گیا۔ وہ نہ آج کے زمانے کے تھے، نہ بالکل پرانے، جیسے کسی پراسرار دنیا کے ہوں جنہیں صرف قصے کہانیوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ابا کے قریب آئی اور بڑی نرمی سے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے، لیکن جو الفاظ وہ پڑھ رہی تھی وہ میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ بس ایک سرگوشی کی سی آواز تھی جسے ہوا گنگنا رہی ہو۔ اور پھر میں نے دیکھا ابا کے چہرے پر ایک سکون اتر آیا، ان کی پیشانی سے شکنیں غائب ہو گئیں، اور وہ کرب جو ہمیشہ ان کے چہرے پر رہتا تھا وہ جیسے بہہ گیا ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا۔ خوف اور حیرت نے میرے وجود کو جکڑ لیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ برا نہیں ہے۔ یہ لڑکی ابا کے درد کو کم کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی جو میں نے بہت عرصے سے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ سب کچھ خواب ہوتا تو اتنا صاف اور واضح نہ ہوتا۔ میں اپنی سانس بھی ہلکی ہلکی لے رہا تھا کہ کہیں وہ لڑکی میری موجودگی کو محسوس نہ کر لے۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے روشنی کی باریک کرنیں نکل رہی تھیں جو ابا کے جسم میں جذب ہو رہی تھیں۔
میں نے محسوس کیا کہ کمر کے درد کی جو تکلیف ابا کو دن رات پریشان کرتی تھی وہ لمحہ لمحہ کم ہو رہی ہے، اور میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ آخر ہے کون؟ کیا یہ کوئی جن زادی ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو ماں کے جانے کے بعد ہمارے گھر کو سہارا دینے آئی ہے؟ لیکن ساتھ ہی دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر یہ جن ہے تو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو کب کا پہنچا چکی ہوتی۔ یہ تو الٹا ابا کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ خاموش رہ سلمان، کچھ مت بول، بس دیکھتے رہو۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لڑکی بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ ابا کے جسم پر ہاتھ پھیرتی رہی، اور ہر بار جب وہ کچھ پڑھتی تو ایک دم روشنی کی لہر ابا کے جسم میں جذب ہوتی اور وہ پھر پرسکون ہو جاتے۔ میں حیران تھا کہ دن رات بستر پر کسمساتے رہنے والے ابا اس وقت بالکل پرسکون اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے کو تھے، کیونکہ مجھے لگا جیسے میری ماں کے جانے کے بعد جو خلا گھر میں پیدا ہو گیا تھا اسے یہ پراسرار لڑکی کسی نہ کسی طرح پورا کر رہی ہے۔ کافی دیر تک میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ لڑکی جیسے تھک گئی ہو، اس نے اپنے ہاتھ آہستہ سے ہٹائے اور ابا کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بھی سکون تھا اور عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے بھی خوشی ملی ہو، اور پھر اگلے ہی لمحے وہی روشنی کا دائرہ بنا اور وہ دوبارہ بلی کے روپ میں بدل گئی۔ آہستہ آہستہ چل کر ابا کے پاؤں کے پاس سمٹ کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دم بخود یہ سب دیکھ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے آواز نہیں نکالی۔ میں جان گیا تھا کہ آج رات میں نے ایک راز دیکھ لیا ہے، ایسا راز جسے کوئی ماننے کو تیار نہ ہو، لیکن میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ رات کے باقی لمحے میں نے جا کر گزارے، بار بار سوچتا رہا کہ یہ کون سی دنیا ہے جس سے یہ مخلوق آئی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ لیکن جتنا بھی سوچتا جواب نہیں ملتا، صرف یہ سکون تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے بھلا ہے۔ ابا کے چہرے پر جو سکون دیکھا وہ برسوں کے بعد پہلی بار نظر آیا تھا۔ صبح جب ابا اٹھے تو ان کے چہرے پر خوشی اور ہلکا پن تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، سلمان، آج تو مجھے عجیب سا سکون ملا ہے، جیسے رات بھر کسی نے میرے جسم سے درد نکال دیا ہو۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، دل میں آیا سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے اور شاید ڈر بھی جائیں، اس لیے خاموش رہا۔ بس مسکرا کر کہا، ہاں ابا، شاید دوا نے اثر کیا ہے۔ یہ راز میرے دل میں قید ہو گیا، لیکن وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں، بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے دکھوں کو بانٹنے آئی ہے اور ابا کے درد کو کم کر رہی ہے۔ اس کے بعد میری نظر میں ہر چیز بدل گئی۔ دنیا وہی تھی لیکن حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور تھی، اور میں جان گیا تھا کہ ہماری زندگی ایک راز میں لپٹ چکی ہے۔ صبح جب سورج کی ہلکی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں اور میں نے ابا کو جاگتے دیکھا تو ان کے چہرے پر برسوں بعد ایک سکون اور روشنی تھی۔ انہوں نے انگڑائی لی اور کہا، سلمان، آج تو مجھے کمر میں کوئی درد نہیں محسوس ہو رہا، جیسے بدن کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک تھی جو میں نے بہت دنوں سے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا، دل چاہا کہ سب کچھ کہہ دوں کہ رات میں نے جو دیکھا وہ کوئی خواب نہیں تھا، لیکن زبان پر الفاظ نہیں آئے۔ بس میں نے مسکرا کر کہا، واقعی ابا، آپ کی حالت تو ٹھیک لگ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور بولی، ہاں بیٹا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ رات میں نے عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے کسی نے میرے جسم کے زخموں کو سہلا دیا ہو۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، ابا، شاید دعاؤں کا اثر ہے۔ ماں کی یاد میں ہم جو صبر کرتے ہیں شاید اللہ کو پسند آ گیا اور اس نے سکون دے دیا۔ ابا نے میری بات پر اس بات میں سر ہلایا، لیکن اندر سے میرا دل جانتا تھا یہ سب کچھ محض دعا یا دوا کا اثر نہیں تھا، بلکہ اس پراسرار لڑکی کا کمال تھا جو بلی کے روپ میں آ کر ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ سارا دن میرے ذہن میں یہی خیال گھومتا رہا کہ رات میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بلی کو لڑکی میں بدلتے دیکھا تھا، اور پھر اس کے ہاتھوں سے نکلتی روشنی اور ابا کے چہرے پر اترتا سکون، یہ سب کچھ میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ میں بازار گیا، ریڑھی پر سبزی لگائی، لوگ آتے جاتے مجھ سے بھاؤ تاؤ کرتے، لیکن میرا دماغ کہیں اور اٹکا رہا۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، بھائی، یہ ٹماٹر کتنے کے ہیں؟
اور میں کچھ دیر اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہوش میں آیا اور جواب دیا۔ لوگوں نے شاید سوچا ہوگا کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں حیرانی اور تجسس کے اس دائرے میں قید ہو چکا تھا۔ ہر لمحہ سوچتا تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں ہمارے گھر آئی ہے، اور یہ راز مجھے کب کھلے گا۔ دوپہر کو جب میں واپس گھر آیا تو ابا حسب معمول چارپائی پر بیٹھے تھے، لیکن اس بار وہ بالکل حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، سلمان بیٹا، آج دل چاہ رہا ہے میں خود بازار چلوں، لیکن پھر وہ مسکرا کر بولے، تم فکر نہ کرو، میں نے وعدہ کیا ہے کہ اب آرام کروں گا تاکہ تمہیں مشکل نہ ہو۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا، آپ کا سکون ہی میرا سکون ہے، آپ بس آرام کریں۔ ابا کے لبوں پر دعا کے الفاظ آ گئے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے سلمان، تم نے بہت برداشت کیا ہے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن میں نے رخ پھیر لیا تاکہ ابا دیکھ نہ سکے۔ دل میں سوچ رہا تھا یہ سب اس بلی کی وجہ سے ہے، جو اصل میں کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ رات ہوتے ہی میرا دل بے چین رہنے لگا۔ میں سوچتا تھا کہ آج پھر وہ منظر دیکھنے کو ملے گا یا نہیں۔ میں نے خود کو لالٹین کے پاس بٹھا دیا جسے پڑھائی کر رہا ہوں، تاکہ اگر کچھ ہو تو نظر سے چھپ نہ سکے۔ ابا حسب معمول دوا کھا کر سو گئے اور وہی بلی ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ میری نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ دل میں عجیب سا ہلچل تھی، جیسے کسی بڑے راز کا گواہ بننے والا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہی ہوا بلی کے گرد روشنی کا دائرہ بننے لگا اور وہ لڑکی دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر اس سے سوال کروں، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں نے پھر دیکھا کہ وہ ابا کی کمر پر ہاتھ رکھ رہی ہے اور ہلکی سی سرگوشی کر رہی ہے، اور ہر بار روشنی ان کے جسم میں جذب ہو رہی ہے۔ اگلی صبح جب ابا نے کہا کہ سلمان، آج میں نے پھر وہی سکون محسوس کیا، تو میرے دل میں شک کی جگہ یقین نے لے لی۔ یہ سب خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور اب میں جان گیا تھا کہ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں، بلکہ ایک راز میں لپٹی ہوئی حقیقت ہے جو ہماری زندگی بدل رہی ہے۔ میں نے خود سے کہا، سلمان، اب تمہیں ماننا ہوگا کہ دنیا میں وہ سب کچھ ہے جو تم نے صرف قصوں کہانیوں میں سنا تھا۔ ابا نے کہا، سلمان، ذرا دودھ گرم کر دو۔ میں نے دودھ گرم کرتے وقت سوچا، یہ بلی اصل میں کون ہے؟ جنات کی شہزادی ہے یا کوئی اور مخلوق جو ہماری مدد کے لیے بھیجی گئی ہے؟ دن گزرتے گئے، ابا کی طبیعت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ وہ اب اکثر ہلکی ہلکی چہل قدمی بھی کرنے لگے۔ لوگ محلے میں آ کر حیرانی سے کہتے، بھائی جان، آپ کی حالت تو اچھی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ، کیا دوا کھا رہے ہیں؟ ابا ہنس کر کہتے، بیٹا، دعا اور صبر ہی اصل علاج ہے۔ میں اندر ہی اندر مسکرا دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا اصل علاج دعا یا دوا نہیں، بلکہ وہ لڑکی ہے جو بلی کا روپ دھارے رات کو ابا کے درد کو کم کر رہی ہے۔ لیکن یہ راز میرا تھا اور میں نے کسی سے نہ کہا۔ میں خود بھی بلی کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دن میں عام بلی کی طرح رہتی تھی، کبھی باورچی خانے میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی میرے پیچھے صحن میں چلتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ وہی روشنی جھلکتی تھی، جیسے وہ مجھے پہچانتی ہو اور میرے دل کا حال جانتی ہو۔ کئی بار مجھے لگا جیسے وہ براہ راست مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے، اور میرے دل نے کہا، سلمان، یہ بلی تم سے انجان نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہر راز سے واقف ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اب اس سے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر ڈر گیا کہ کہیں سب کچھ بگڑ نہ جائے۔ یہ دن اور رات کا کھیل کئی ہفتوں تک چلتا رہا، اور ہر گزرتے لمحے میرا یقین بڑھتا گیا کہ یہ لڑکی کوئی عام نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کو بچانے کے لیے آئی ہے۔ کبھی کبھی رات کو بستر پر لیٹ کر میں سوچتا کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو وہ اس حقیقت پر کیا رد عمل دیتی؟ کیا وہ بھی مان لیتی کہ یہ بلی اصل میں کوئی شہزادی ہے جو ہمارے دکھ بانٹنے آئی ہے، یا وہ مجھے پاگل سمجھتی؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار ابھرتا، لیکن جواب نہ ملتا۔ بس اتنا جانتا تھا کہ میرا شک یقین میں بدل گیا ہے، اور یہ راز اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس رات میری بے قراری حد سے بڑھ گئی تھی۔ کئی دنوں سے میں خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، لیکن دل کے اندر ایک سوال بار بار جنم لے رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جو بلی کے روپ میں آ کر ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ابا کی خدمت کرتی ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اب مجھے جاننا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ رات کا وقت تھا، ابا حسب معمول دوا کھا کر سو گئے۔ میں نے لالٹین کی روشنی مدھم کر دی تاکہ کمرے کا ماحول نیم اندھیرے میں رہے، اور میں نے بہانہ بنایا کہ میں ریڑھی کے حساب کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی وہ بلی دوبارہ اپنی اصل صورت میں بدلے، میں اسے بات کر سکوں۔ وقت گزرتا رہا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
کچھ ہی دیر بعد وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بلی نے آہستہ آہستہ حرکت کی، اس کے ارد گرد وہی ہلکی روشنی پھیلنے لگی اور لمحوں میں وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی اور کی جہان کی روشنی اس میں سما گئی ہو۔ وہ ابا کے قریب کھڑی تھی اور دعا مانگنے کسی کیفیت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی زبان پر ایسے الفاظ تھے جو میرے لیے نامانوس تھے، لیکن ان میں عجب سکون تھا، جیسے ہر لفظ دل کو چھو رہا ہو۔ میری ہمت جیسے یکل یک بن گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ لڑکی اچانک چونک گئی، اس کے لب تھم گئے اور وہ ایک دم میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی جھلک تھی، لیکن وہ بھاگی نہیں، بس کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم نے دیکھ لیا؟ میں نے خاموش رہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ بے اختیار میرے لبوں سے نکل گئے۔ ہاں، میں نے سب دیکھا ہے۔ میں نے وہ رات بھی دیکھی جب تم نے بلی سے روپ بدلا تھا اور ابا کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم کون ہو اور ہمارے گھر کیوں آئی ہو؟ لڑکی کی آنکھیں نرم پڑ گئی اور وہ چند قدم آگے بڑھے، پھر مدھم آواز میں بولی، میں عام انسان نہیں ہوں، میں جنات کی شہزادی ہوں اور مجھے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو دہل گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا، جنات کی شہزادی، تم ہمارے گھر کیوں آئی ہو؟ ہم تو عام انسان ہیں، تمہیں ہم سے کیا غرض؟ لڑکی نے دھیرے سے نظریں جھکا لی اور کہا، تمہارے ابا اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ہمیشہ حلال روزی کمائی ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کبھی اپنے غربت کا شکوہ نہیں کیا۔ ان کی دعا اور ان کی نیکی آسمان تک گئی ہے اور ہم جنات کی دنیا میں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے باپ جنات کے بادشاہ ہیں اور میں نے خود ان سے وعدہ کیا کہ میں اس نیک انسان کی خدمت کروں گی، ان کے دکھ درد کو کم کروں گی، اور جب میں بلی کے روپ میں ان کے پاؤں دباتی ہوں یا رات کو ان کی کمر پر ہاتھ رکھتی ہوں تو یہ سب اسی وعدے کی تکمیل ہے۔ میں دم بخود اس کی باتیں سنتا رہا۔ دل چاہا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھوں کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی ایسی تھی کہ جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن تم یہ سب انسانوں سے چھپ کر کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے بھی چھپاتی رہی۔ لڑکی نے سانس بھری اور کہا، ہم اپنی دنیا کے اصولوں کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، ہم یوں سب کے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن تم نے مجھے دیکھ لیا تو یہ اتفاق نہیں ہے، شاید اللہ نے چاہا کہ تم جان جاؤ، اس لیے تمہیں موقع ملا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں چھپنا ہی تھا تو پھر آج میری بات کا جواب کیوں دیا؟ تم تو بھاگ بھی سکتی تھی۔ اس پر وہ مدھم مسکرائی اور بولی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہارے دل میں خوف سے زیادہ تجسس ہے اور تمہارے اندر برائی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن سے دیکھا ہے، تم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہو، محنت سے روزی کماتے ہو اور صبر کرتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنا راز بتا دیا۔ میں اس کی باتوں میں کھوس سا گیا، پھر بے اختیار پوچھ بیٹھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو بتائے یا نہ بتائے، پھر دھیرے سے بولی، میرا نام ہما ہے۔ میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب گیا۔ ہما، یہ نام میرے لبوں پر بار بار آنے لگا۔ میں نے کہا، ہما، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں یہ سب کسی کو بتا دوں گی؟ وہ مسکرائی اور بولا، نہیں سلمان، مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرو گے، اور اگر کرو گے بھی تو کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا، سب تمہیں خواب دیکھنے والا یا کہانی گھڑنے والا سمجھیں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ سب اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی مانتا ہی نہیں، بلکہ مجھے پاگل سمجھ لیتے ہیں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے کہا، ہما، تم نے ابا کی خدمت کا وعدہ کیا ہے، لیکن تمہیں کیا ملتا ہے اس سب سے؟ وہ مسکرا کر بولی، نیکی کا صلہ نیکی ہے، میں نے ان کے درد کو کم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جب میں یہ کرتی ہوں تو میرا دل سکون پاتا ہے، یہ سکون ہی میرا انعام ہے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور کہا، میں شکر گزار ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ورنہ شاید ہم یہ سب برداشت نہ کر پاتے۔ ہما نے نرمی سے کہا، سلمان، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں محض ایک وسیلہ ہوں، تم اپنے ابا کا سہارا بنے رہے اور اللہ نے تمہیں مزید سہارا دے دیا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ابا کے قریب گئی اور آہستہ سے دعا کے الفاظ دہرانے لگی۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، دل میں سکون کی ایک لہر اتر رہی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب اور سب سے یادگار رات تھی، کیونکہ پہلی بار میں نے اپنی آنکھوں سے اس راز کو کھلتے دیکھا، اور پہلی بار میری اس لڑکی سے گفتگو ہوئی جو اصل میں جنات کی شہزادی تھی۔
میں جان گیا کہ میری زندگی بدلنے والی ہے اور میرے سوالوں کے جواب ملنے لگیں گے۔ اس رات کے بعد میرے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوا تھا کہ ہم تنہا نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہماری خیر چاہتی ہے اور ہمارے دکھوں کو بانٹنے آئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی راہیں بدلنے لگی۔ اب وہ بلی جو دروازے پر ایک بارش کی رات آئی تھی اور جس نے میرے ابا کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا تھا، محض ایک بلی نہیں رہی بلکہ وہ ایک راز تھی، ایک حقیقت تھی جو میرے سامنے کھل چکی تھی۔ میں ہر رات اس کے انسانی روپ کو دیکھتا، اس سے بات کرتا اور اس کی موجودگی میرے دل کے اندر ایک عجیب سکون بھر دیتی۔ دن بھر کی مشقت، ریڑھی کھینچنے کی تھکن، ابا کے لیے دوائیں لانے اور محلے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد جب رات کو میں چراغ کے مدھم لو میں بیٹھا ہوتا اور وہ بلی کے روپ سے لڑکی کے روپ میں بدل کر میرے سامنے آتی تو جیسے میری ساری تھکن دھل جاتی اور میری زبان بھی اختیار اس سے باتوں میں لگ جاتی۔ ہما کی باتوں میں کشش تھی، ایک معصومیت۔ اس کی آواز ایسی لگتی جیسے ہوا میں بجتے بانسری کے سر میری روح کو چھو رہے ہوں۔ شروع میں خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ محض ایک مدد ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وسیلہ ہے، مجھے اپنی سوچوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ لیکن دل کی کیفیت پر کس کا زور چلتا ہے؟ میں دیکھتا کہ جب وہ ابا کے قدموں کے قریب بیٹھ کر ان کی کمر دبانے لگتی تو اس کے ہاتھوں کی جنبش میں ایک عجب مہارت ہوتی۔ میں دیکھتا کہ کس طرح وہ ابا کے چہرے پر سکون لے آتی اور میرے دل میں بے اختیار یہ خیال آتا کہ یہ لڑکی کتنی مختلف ہے، کتنی پاکیزہ ہے۔ ہم انسان اپنے خود غرضیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن یہ شہزادی اپنے گھر بار، اپنی دنیا چھوڑ کر ہمارے ابا کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ کبھی کبھار جب میں اس سے سوال کرتا تو وہ مسکرا کر کہتی، سلمان، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تمہارے سمجھنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اور جب وہ یہ کہتی تو میں گھنٹوں سوچتا رہتا کہ آخر کون سا راز ہے جو وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے۔ ہماری گفتگو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی، جیسے میں اسے پوچھتا کہ تمہاری دنیا کیسی ہے اور وہ کہتی تمہاری دنیا سے مختلف ہے، لیکن جذبات وہاں بھی وہی ہیں، خوشیاں وہاں بھی ہیں اور غم بھی، وہاں کے جنات بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں جیسے تم انسان رہتے ہو۔ پھر کبھی وہ میرے ابا کی بات کرتی کہ تمہارے ابا کا دل بہت بڑا ہے سلمان، ان کے صبر اور حوصلے کی وجہ سے ہی میں یہاں آئی ہوں۔ اور اب جب وہ یہ کہتی تو میرا دل فخر سے بھر جاتا اور ساتھ ہی ایک نرم سا جذبہ دل کے اندر جنم لیتا۔ میں سوچتا کہ اگر وہ ابا کے لیے آئی ہے تو میرے لیے کیوں یہ سب محسوسات چھوٹ جاتی ہے۔ جب وہ بات کرتے کرتے ہلکی سی ہنستی تو مجھے لگتا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہو اور دوبارہ چلنے لگی ہو۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، ہما، کیا تمہیں کبھی اپنے گھر کی یاد نہیں آتی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آتی ہے سلمان، لیکن کچھ وعدے یاد سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور میں نے یہ وعدہ اپنی رضا سے کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا نام لیا اور کہا، سلمان، تمہیں پتہ ہے جب تم دن بھر ریڑھی کھینچ کر آتے ہو تو تمہاری محنت کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بھی کچھ کروں، لیکن میرے حصے میں جو ہے وہ تمہارے ابا کی خدمت ہے، تمہارے لیے صرف میری دعائیں ہیں۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل کے اندر ہلچل مچا دی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہما، تمہاری دعائیں ہی میرے لیے کافی ہیں، لیکن دل کے کسی کونے سے یہ آواز آئی کہ اگر یہ دعائیں ہی کافی ہیں تو پھر تمہیں اس کی موجودگی اتنی قیمتی کیوں لگتی ہے؟ ایک اور رات ہم آنگن میں بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ہما، اگر کبھی یہ سب ختم ہو گیا، اگر تم ایک دن واپس چلی گئی تو کیا ہوگا؟ وہ میرے سوال پر چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، سلمان، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس دوران جو رشتے بنتے ہیں وہ دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد جاگا اور میں نے پہلی بار شدت سے سوچا کہ اگر وہ چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ میرے دن کے تھکے ہارے لمحے کس سے بانٹوں گا؟ کس کی باتوں سے دل کو سکون دوں گا؟ ہما اکثر مجھ سے میرے دن کے بارے میں پوچھتی، سلمان، آج ریڑھی پر کیسا دن گزرا؟ تم نے کتنی سبزی بیچی؟ اور میں اسے محلے کے چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا کہ فلاں خالہ نے دھیلا کم کرنے کی کوشش کی یا فلاں بچہ میرے ساتھ ریڑھی کھینچنے لگا۔ وہ یہ سب سن کر مسکراتی اور کہتی، تمہارے دن کے قصے بھی دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ مجھے چھوٹے چھوٹے مشورے دیتی کہ صبر کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے نصیب میں برکت لکھ دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایسے دعائے الفاظ سناتی جو میرے دل کے اندر حوصلے کی لہر دوڑا دیتے۔
رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ میری راتیں اس کے بغیر ادھوری لگنے لگی۔ اگر کسی رات وہ جلدی غائب ہو جاتی یا بات کم کرتی تو میرا دل بے چین رہتا، اور میں سوچتا کہ کاش وہ کچھ دیر اور رک جاتی اور میرے ساتھ بات کرتی۔ کئی بار میں اپنے دل کو ڈانٹتا، سلمان یہ کیا کیفیت ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ایک اور دنیا کی ہے، تمہارے اور اس کے بیچ فرق ہے۔ لیکن دل کی عدالت عقل کی نہیں سنتی، اور میں ہر رات اس کے انتظار میں رہتا۔ اس کی باتوں کی معصومیت اور آنکھوں کی روشنی میرے دل میں دھیرے دھیرے جذبات جگانے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے لیے محض شکر گزار نہیں ہوں، بلکہ کچھ اور بھی ہے جو میرے دل میں پروان چڑھ رہا ہے، لیکن میں اسے کہہ نہیں سکتا تھا۔ میری زبان بند رہتی تھی، بس دل کی گہرائیوں میں یہ جذبہ چھپائے رکھتا تھا۔ کئی بار وہ مسکرا کر پوچھتی، سلمان تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں بہانہ بنا دیتا، تھکن ہے، دن بھر کی محنت ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس طوفان کو الفاظ میں نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ جذبات میرے وعدے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے میں اپنی کیفیت کو چھپاتا رہا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اس کی قربت سے نرم پڑتا گیا، اور میرا وجود یہ ماننے لگا کہ یہ لڑکی میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی خاص رحمت ہے، جو میرے ابا کی خدمت کے بہانے میرے دل کی دنیا بدلنے آئی ہے۔ راتوں کی وہ خاموشی جب چراغ کے مدھم لو جھلملاتی تھی اور ابا کے کمرے سے ان کی ہلکی ہلکی خراٹے کی آواز آتی تھی، میرے دل کو عجیب سا سکون دیتی، لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ دل میں ایک اضطراب بھی تھا۔ دنوں دن اور مہینوں مہینوں گزرتے گئے، اور وہ بلی جو شہزادی میں بدلتی تھی اب میرے لیے بلی نہیں رہی تھی، نہ ہی صرف ابا کی خدمت گار، بلکہ ایک ایسا وجود بن گئی تھی جس کے بغیر میرا دن اور رات ادھورے محسوس ہوتے تھے۔ کئی بار میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے یا جذبات کی کمزوری، لیکن وقت نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ کیفیت کوئی عارضی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے سب لمحے اس کے ساتھ جڑے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی باتوں کا اثر مجھ پر ایسا ہوتا جیسے خشک زمین پر بارش کی بوندیں پڑ جائیں، اور جب وہ مسکراتی تو میرا دل چاہتا وقت وہیں ٹھہر جائے اور کبھی آگے نہ بڑھے۔ میں نے کتنی بار اپنے دل سے جنگ کی، کتنی بار خود کو سمجھایا کہ سلمان یہ دنیا کی نہیں ہے، یہ کسی اور جہان کی ہے۔ اس کا وعدہ، اس کا مقصد صرف تمہارے ابا کی خدمت ہے، تمہاری نہیں۔ لیکن جب بھی وہ میرے قریب بیٹھتی، میرے دن کی تھکن سنبھالتی، میری محنت کی تعریف کرتی، تو میرا دل ہار جاتا اور میں خود کو بے بس محسوس کرتا۔ ایک رات جب وہ پھر میرے سامنے بیٹھی تھی اور آنگن میں ہوا پتے ہلا رہی تھی، میں نے ہمت جٹا کر کہا، ہما تمہیں پتہ ہے تم اب میرے لیے محض ایک شہزادی یا بلی نہیں رہی، تم اب میری زندگی کا حصہ بن گئی ہو۔ اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے وہ الفاظ اس کے لیے غیر متوقع ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، سلمان تم جانتے ہو میں یہاں کس وعدے کے ساتھ آئی ہوں؟ میں نے تمہارے ابا کی خدمت کو اپنا فرض بنایا ہے۔ لیکن میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہما ابا تو ہمارے دلوں میں پہلے سے ہیں، لیکن اب تم بھی میرے دل میں اتر گئی ہو۔ یہ کیفیت میں انکار نہیں کر سکتا، چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے وہ برسوں سے یہی سننا چاہتی ہو لیکن خوف اور تقدیر کے بیچ پھنسی ہو۔ وہ بولی، سلمان میں جنات کی شہزادی ہوں، میری دنیا الگ ہے، تمہاری الگ ہے، اور اگر یہ بات آگے بڑھی تو شاید دونوں دنیا سوال اٹھائیں گی۔ لیکن میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہما دل کی دنیا سب سے بڑی ہوتی ہے، اگر دل کی سچائی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم شہزادی ہو یا انسان، تمہارا وجود میرے دل کے لیے وہی ہے جو زندگی کی سانس ہے۔ میں تمہیں صرف ابا کی خدمت گزار کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی دیکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ساتھ ہی ہونٹوں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سلمان اگر یہ تمہارے دل کا فیصلہ ہے تو مجھے بھی اپنے دل کی گہرائی سے ایک اقرار کرنا ہے کہ میں بھی اب صرف تمہارے ابا کی خدمت کے لیے نہیں آتی۔ تمہاری باتوں میں، تمہاری محنت میں اور تمہاری معصومیت میں وہ کشش ہے جس نے مجھے تم سے باندھ دیا ہے۔ شاید میرا یہ راز بھی ایک دن کھلنا تھا، لیکن میں ڈرتی تھی کہ کہیں تم مجھے صرف ایک خواب نہ سمجھ بیٹھو۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ہما میں نے جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی محسوس کیا، وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور اس حقیقت کو میں اپنی زندگی کا فیصلہ بنانا چاہتا ہوں۔ چاندنی رات تھی اور آسمان پر ستارے گواہ بنے کھڑے تھے۔
ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے عہد کیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آئے ہیں اور رہیں گے، چاہے یہ دنیا سمجھے یا نہ سمجھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میرا دل اور میری نیت۔ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ شہزادی میری بیوی ہے اور میں اسے اپنی زندگی بھر کا ساتھی مانتا ہوں۔ اور ہما کی لرزی ہوئی آواز نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان آنسوں میں خوشی کی روشنی بھی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے کائنات رک گئی ہو، جیسے تمام فرشتے اس منظر کو دیکھنے کے لیے رکے ہوں۔ ہم دونوں نے نکاح کے الفاظ دہرائے اور اپنے دل کی دنیا میں ایک نئے رشتے کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں صاف سکون دیکھا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، سلمان، اب یہ میرا وعدہ ہے کہ میں نہ صرف تمہارے ابا کی خدمت کروں گی بلکہ تمہارے ساتھ بھی زندگی کے ہر موڑ پر کھڑی رہوں گی، چاہے وہ آسانی ہو یا مشکل۔ اگلی صبح جب میں نے ابا کو دیکھا تو ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ بہتر تھی، جیسے ہماری دعائیں اور عہد نے ان کے وجود کو بھی روشنی بخش دی ہو۔ ابا نے مجھ سے کہا، سلمان بیٹا، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ گھر میں برکت اتر آئی ہے، شاید یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اور میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اللہ کی رحمت ہمارے گھر اتر آئی ہے، لیکن اس بار وہ رحمت نہ صرف ابا کے سکون بلکہ میری زندگی کی تکمیل کے لیے بھی آئی تھی۔ اس دن کے بعد میری راتیں اور دن بدل گئے۔ میں جانتا تھا کہ دنیا کے سامنے یہ راز کبھی کھل بھی سکتا ہے یا شاید ہمیں ہمیشہ چھپا کر رکھنا پڑے، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ لڑکی جو بلی کے روپ میں ہمارے گھر آئی تھی، وہ جو شہزادی کہلاتی تھی، اب میری شریک حیات تھی۔ اور میرے لیے یہ سب کچھ اس بات کی دلیل تھا کہ جب نیت صاف ہو اور دل سچا ہو تو اللہ خود اپنی رحمتوں سے کہانیوں کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور میرا دل ہر لمحہ یہ کہتا رہا کہ یہ نکاح میرا نہیں بلکہ رب کی طرف سے لکھا ہوا فیصلہ تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔